को नहीं हो सकता, बाबे शाही कोई नहीं, मैं थोड़े बाबियां दी दुकानां बंद करांगा। ओ डकी जा पे ही नहीं। और इधर देखिए अल्लाह दे रंग देखो, शैतान बड़ा है ना, शैतान यकम रमजान आवे तो ओ शैतान कैद हो जाता है, यकम रबियुल अव्वल आइए तो जेलम दा छोटा शैतान ही कैद हो गया। तवज्जो है। अगली गल सुनो, अगली गल सुनो, भी समझ लो जनाब ताकि तुहानू समझ आ जाए। मिर्जा कहना सी मेरे ना 3 मिलियन यानी 3 लाख, कहना 30 लाख बंदे हैं मेरे चैनल पर, हाँ इतनी मेरी फॉलोइंग है। एक बंदा मुलाकात वास्ते पिछू नहीं गया, मैं क्या कि गई फॉलोइंग ए नुआ देने गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद। रखड़े होके पाओ ना। ते जदों बाबा जी खादिम रिजवी जाते सन, ते जदों मुमताज कादरी जाता से, आए हाय हाय सारा जहां वेखण वाला हुंदा सी जनाब। तो मैं क्या किधर की फॉलोइंग, मेरी फॉलोइंग है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, हाँ। अगर यहां पे हमारी पुलिस और एजेंसीज गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की इबादत गाहों के बाहर सिक्योरिटी जुमे वाले दिन दे सकते हैं, और फिरकों की मसाजिद जिनमें एक दूसरे को काफिर कहा जाता है, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया टॉलरेट करते हैं, वो कुफर के लेवल पे नहीं उतरते लेकिन उनके अंदर और खराबी हैं। अगर इन सब को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रही है फिरका वारियत फैलाने के ऊपर, जिनकी मस्जिदों में दूसरी अजान के वक्त लोग आते हैं और सलाम फिरते ही जूतियों वाली जगह पे होते हैं, हाँ, तुम्हारे 2 जुमले सुनने के लिए को तैयार नहीं है, और हमारी अकेडमी में 300-400 बंदा मेरे कुर्सी पे बैठने से पहले आ जाता है, और ये जुम्मा भी नहीं पढ़ रहे हैं, इतवार के दिन आए हुए हैं, ये भी नहीं कह सकते कि नमाज के चक्कर में आए हुए हैं, हाँ। और अभी तो मैं बुलाता नहीं हूं, हाँ, वरना इस तरह की 10 अकेडमियां भी थोड़ी हैं, जरूरत नहीं है। तो अगर उन जगहों पे सिक्योरिटी है तो यहां होनी चाहिए, और वो देखे फिर दी उन्होंने। इतनी सिक्योरिटी आपको कहीं नहीं किसी मस्जिद में नहीं नजर आएगी, और नहीं मैंने कोई नहीं मंगवाई हुई होती है, खुद उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने ही करना है, हाँ। तो अगर किसी को यह खदशा है ना कि जी वो इस तरह की एक्टिविटीज से कोई दर्स रोकेंगे, दर्स वो रोक नहीं सकते भाई, हाँ, यहां कोई मलूकियत नहीं है, वो दर्स को मैनेज करेंगे कि बाहर सिक्योरिटी देंगे, हाँ, ये नहीं हो सकता। और वल्लाह आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई ये बात करने की, कोई इशारतन भी करे ना तो फिर मैं उसको सिर्फ एक आध जुमला अपनी जुबान में बोलता हूं, फिर उसे बात समझ आ जाती है कि क्या कह रहे हैं, हाँ। वो चंद पुलिस वालों ने ना, वो इंजीनियर साहब, वो आपको पता है, वो फिर FIR काटने में, फिर मैंने कहा फिर ठीक है, इतवार को 400 बंदा थाने में आ जाए, हाँ, 4 मौलवी आ जाए थाने में, तुम लोगों का वजू टूट जाता है, हाँ, और 400 बंदा मैं लेके चला जाऊं। मैंने कहा हालांकि मैंने करना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो भाई इशारतन बात समझ आया करो, तुम्हारे बड़ों को तो ये बातें पता है, उनको तो मैं ये कहता भी नहीं हूं, वो खुद समझते हैं। अच्छा, बाकी आपने कल 29 अप्रैल 2023 को 22 करोड़ की आवाम में 22 चंदों में पलने वाले चंद बंदों का जमघटा देख लिया। 22 तो ज्यादा बंदे नहीं सन, हाँ, कितने गई 22 करोड़ आवाम। कहते हैं जी वो जब रमजान खत्म होगा, रमजान में तो हम मसरूफ थे, रमजान के बाद जब हमारा बड़ा भाई यानी शैताने लईन आजाद होगा तो हम उसके साथ मिलके कैंपेन चलाएंगे। कैंपेन ये चलाई है कि पूरे मुल्क में कैंपेन चलाई ना इन्होंने कि इंजीनियर साहब की हाजिरी के वक्त आप लोग वहां पे पेश हों जी। 22 करोड़ की आवाम में 22 बंदा भी नहीं था, और मैंने अपने साथियों को भेज के वीडियोस भी रियल टाइम बनवा ली थी कि कितने बंदे थे, और उनकी शक्लें भी आपको पता चलेंगी कि वो, और यार तुमसे तो सियासी लीडर बेहतर है, कम से कम वो बिरयानी के चक्कर में 100-150 बंदा इकट्ठा कर लेते हैं। 22 करोड़ आवाम, अल्लाह दे बंदे हो, ये कॉल मैंने दी होती ना फिर तुम देखते बंदे कितने इकट्ठे होते हैं, लेकिन हमने ये काम करना ही नहीं। हमें क्या जरूरत है भाई, हमारे पास अल्लाह की वजह से 8 लाख की फौज है, हाँ, लाखों में पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये है हमारी फोर्सेस। हमको नॉन स्टेट एक्टर तो नहीं है तुम्हारी तरह, जरूरत नहीं इनकी। नाके लगे हुए थे दोनों तरफ सेशन कोर्ट के, कोई करीब नहीं था फटक सकता। ये जितने ही बाहर दूर दराज खड़े हुए हैं, अंदर नहीं कोई घुसने देता इनको। तो ये इनकी चीखें आप सुने, बस ये कुछ कर सकते। बाकी
جو یہ آئے دن عدالت میں بھی اور آگے جگہ پہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب یہ ہیں، انجینئر صاحب یہ ہیں، اور پھر یہ مناظروں کے بھی آفر کرتے ہیں. بھائی میں تو تیار ہوں. اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا ہے تو بڑوں کو لانچ کرو، چھوٹوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہم. ہاں جب تمہارے فرقوں کی مساجد کے اندر نمازیوں کی تعداد سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں دنیا میں، تو میں تمہارے گلی محلے کے بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا. اور پھر تم خود ہی کہتے ہو اس نے ایک فرقہ بنایا ہے. تمہارے بقول اگر یہ فرقہ ہے نعوذ باللہ تو اس فرقے کا بانی پھر میں ہوں نا. تو لاؤ تم اپنے بڑے لانچ کرو. بریلوی لے کے آ جائیں مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ کو، دیوبندی لے آئیں مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو، اور اہل حدیث لے آئیں ساجد میر صاحب کو، اور شیعہ نے لانا ہے تو ساجد نقوی صاحب کو لے آئیں. آئے میں قدموں میں بیٹھوں گا، بات کریں عقیدہ توحید پہ، ختم نبوت کے اوپر. ٹھیک ہے، میں تو سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. تم لوگ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے نا. آج میری نفرت میں کٹھے ہوئے ہو، لیکن ابھی بھی کٹھے ہیں. مسلمان نہیں ایک دوسرے کو سمجھتے. وہ کہتے ہیں ہم کافر نہیں کہیں گے ایک دوسرے کو. الفاظ غور کریں، ہم کافر نہیں کہیں گے، یعنی ہے وہاں لیکن کہیں گے نہیں. ہاں میں نے کہا تھا نہیں لکھو کہ یہ سارے فرقے مسلمان ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سارے مسلمان ہیں. ساروں کو چندہ دینا جائز ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا جائز ہے. کوئی تیار ہوا؟ اب میرے کسی اسٹوڈنٹ نے مجھے گلا نہیں کرنا کہ میں علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتا. میں نیو ٹی وی پہ بیٹھا اور آپ نے دیکھ لیا ان کا کیا اشر ہوا ہے. ایکسپوز ہو گیا. وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چگے لے گئے. اچھا جب وہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہوئی نا تو انہوں نے مولویوں نے اپنے گروپوں میں کہا اوے انجینئر کی درگٹ بنا دی ہم نے، ابھی پروگرام ان قریب اپلوڈ ہونے والا ہے. ہمیں لوگ میسج کر رہے جی کیا ہوا؟ میں نے کہا یار کچھ بھی نہیں ہوا، درگٹ تو انہوں نے اپنی خود بنوائی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے انجینئر کے ساتھ. اچھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 گھنٹے کے پروگرام میں انجینئر صاحب کو صرف ہم نے 5-6 منٹ بولنے دیا، ہم نے بولنے ہی نہیں دیا تو یہ ہماری کامیابی ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں تو 30 سیکنڈ میں قلعہ ٹھوک کے رکھ دیتا ہوں اور تمہارے سارے وحشی قسم کے درندے جو ہیں نا اس قلعے پہ باندھ دیتا ہوں. مجھے تو لمبی ضرورت نہیں ہے، باقیوں کو چپ کراتا تھا اور میں اپنی بات کر کے تھا. میری بات کمپلیٹ، ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا یار صبر کر لو، پروگرام آن ایئر تو ہونے دو. پروگرام آن ایئر ہوا. پاکستان کی ہسٹری میں کوئی مذہبی پروگرام کبھی، ویسے تو ان کے مذہبی پروگرام کہاں سے ہٹ ہوتے ہیں، وہ زمانے تھے جب کبھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ٹی وی پہ آتے تھے یا ڈاکٹر اسرار صاحب، اور لوگ سارے کام چھوڑ کے ان کی ویڈیو سنتے تھے. میں ضیاء الحق کے دور کی بات کر رہا ہوں. مذہبی پروگراموں نے کیا وائرل ہونا ہے، اب تو لوگ دیکھتے ہی کوئی نہیں. وہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ وائرل ہونے والا پروگرام، سب سے زیادہ ویورشپ، جب وہ ہوا اب انہوں نے بینر لگائے ہوئے نیو ٹی وی کا بائیکاٹ کر دو. ہائے میں صدقے جاواں، اوئے ایک ٹکٹ 2 مزے. میں نے تمہارے ایک ٹکٹ کا ایک مزہ بھی خراب کر دیا ہے. ہاں جو تم لے رہے تھے، یعنی کہ دونوں خراب کر دیے، ایک بھی نہیں لینے دوں گا. تو یہ آپ دیکھیں جب وہ چیز ہوتی ہے تو پھر کیا سام. تو اب آپ لوگوں نے کوئی گلا شکوہ نہیں کرنا. جی ٹی وی پہ صلح حسن پہ ہوا پروگرام، دیکھ لیں کیسے موبائل کھول کے دیسا میں لفظ دینا آخری ٹائم. جس طرح نلائق اسٹوڈنٹ نا پیپر سے 2 منٹ پہلے کتاباں کھول کے انجن دیکھ دینے، اوے پھر بھی سپلی آنی تھوڑی تیاری کر کے، وہ تانوں پتہ نہیں کتنا بیٹھے ہو. ہاں اوے تہاڈا ابن تیمیہ، تہاڈا اعلیٰ حضرت، تہاڈا اشری تھانوی بھی قبر تو نکلے نا، وہ بھی نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ انہوں نے بھی صرف بزرگوں کی کہانیاں نقل کی ہیں. قرآن حدیث پڑھا ہوگا تو بیٹھیں گے نا، وہاں تو بات ہو رہی قرآن حدیث کی. کوئی شعر پڑھ رہا ہے، کوئی الفاظی کر رہا ہے. اور اللہ بندے ہو، پروگرام حضرت حسن ابن علی کے اوپر ہے تے کہانیاں کر رہے ہو، حدیثاں انہوں نے صحابہ کی یاد سن، اور جو یاد سی تو وہی کچھ بیان کرنا سی نا انہوں نے. انہیں کیا پتا تھا کہ آگے پروگرام جو ہے وہ حسن ابن علی پہ ہے تو انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کہانی نہیں چلے گی. آپ کو پتا ہے اگلے زمانوں میں جن لوگوں کو زیادہ سوال یاد نہیں ہوتے تھے نا، تو اگر پیپر میں 5 سوال ہے نا، وہ 5 سوالوں کی جگہ ایک ہی سوال لکھ کے صرف ہیڈنگز چینج کرتے جاتے تھے، کیونکہ ٹیچرز کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا، وہ گٹھا ناپ دے سن تو پاس بھی ہو جاندے سن. انہوں نے سمجھا اسی 2-4 صحابہ دے باری روایتاں یاد کیتیاں نے، چاہے اہل بیت پہ پروگرام ہو چاہے بزرگوں پہ ہم وہ سنا دیں گے، اور گٹھا ناپ کے اسی کامیاب ہو جائیں گے. اس طرح تو نہیں ہوگا. اور صلح حسن کے اوپر جو ڈکوسلا انہوں نے کیا تھا وہ میں نے ایکسپوز کیا. میرا خیال ہے اب اس کے بعد مجھے کسی کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں. لیکن پھر بھی یہ چونکہ مختلف ایف آئی آرز کے ذریعے مختلف چیزوں کے ذریعے ابھارتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کو گورنمنٹ بٹھائے، تو میں آج یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ میں گورنمنٹ اگر کوئی ایسا پروگرام ارینج کرتی ہے تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. شرط یہ ہوگی کہ ان کے بڑے بیٹھیں گے، یعنی بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب، دیوبندیوں کے مفتی تقی عثمانی صاحب،
اہل حدیث کے ساجد میر صاحب, اہل تشیع کے ساجد نقوی صاحب, ٹھیک ہے. اگر بڑے نہیں بیٹھتے تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. ان کے بڑے اور چھوٹے, زندہ اور مردہ, سب کی ویورشپ ملائیں, اس سے زیادہ میری اکیلے پلیٹ فارم کی, ہمارے ایک چینل کی ہے. یہ بھی مہربانی ہے کہ میں بیٹھ رہا ہوں, ورنہ مجھے کہنا چاہیے اپنے بزرگوں کو قبروں سے نکال کے میرے ساتھ بٹھاؤ, کیونکہ وہ زندہ تو ہوتے ہیں نا. اگر یار وہ قاسم نوتوی قبر سے نکل کے دیوبندیوں کی 2 مولویوں کی صلح کروا لے, یار ایک بار میرے سے بھی کاٹ لو انہوں باہر, کٹو باہر اون لیجیے کوئی بابا نکلنا, کیونکہ بابا تیار ہو جاؤ, باباؤں کے بابا آ رہے ہیں, باباؤں کے بابا آ گئے ہیں, بابا تیار ہو جاؤ. اے ان قیامت تو پہلے جی قبر تو نکل دے, ادو بھی نکلنے گئے ڈرن گئے ادھر ادھر, انجینئر صاحب تو نہیں کدھر پھر رہے گئے, ٹھیک ہے نا. تو میں تیار ہوں, گورنمنٹ لیول پہ ہو, بڑے بیٹھیں گے اور لائیو چلاؤ اور بنیادی قائد پہ بات کرو. بنیادی قائد, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت و ختم نبوت, عقیدہ آخرت, اور پھر بزرگوں نے جو تکفیری سوچیں تھیں وہ ڈسکس کرو. مجھے بتائیں یہ لوگ تیار ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے بڑے یہ کر گئے تھے تو آپ کیوں ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ بھائی اگر المحند علی المفند, حسام الحرمین, البریلویہ, یہ کتابیں میں نے کسی غار سے دریافت کی ہوتی ہیں, کسی کنویں کی تہ سے نکالی ہوتی, پھر تو تم مجھے گیلا کرو. تم لوگ چھاپ رہے ہو اور ٹیکسٹ بک کے طور پہ پڑھاتے ہو اپنے آنے والے بچوں کو, تاکہ وہ تمہارے فرقوں کی شیطانی اولاد بن کے آگے سلسلہ چلتا رہے. تو مجھے کیوں گیلا کر رہے ہو؟ تو جن جن بزرگوں نے جن جن الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے کو اسلام سے نکالا تھا نا, ان بزرگوں کی روحانی اولادوں کو انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بزرگوں سے اعلان برات کرنا ہوگا, تب پیام پاکستان مکمل ہوگا. یہ جعلی پیام پاکستان اپنے کول رکھو, ہاں, اور آپ کو بتائیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے. وہ اللہ کے بندوں, ان کی چلاکیاں, ان کی ہوشیاریاں, یہ عام دنیا دار لوگوں کو, ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو, ہمارے پرائم منسٹرز کو, ان لوگوں کو نہیں سمجھ آ سکتی. وہ ہمیں پتہ ہے, ہم تو سونگ کے بتا دیتے ہیں یہ کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں انہوں نے کیا چلاکی ہے. ہمارا ایک گرم تولیہ ان ساروں کے چہروں سے نقاب اتار دیتا ہے. اترا ہے نا؟ تو اگر پھر بھی شوق ہے, بڑوں کو نکالو, بیٹھیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے. آپ لوگ تو بالکل گلا نہ کریں, بیٹھے ہیں تو آپ حالت دیکھ لیں. 2 منٹ نہیں یہ بولنے دیتے, انہیں پتا ہوتا ہے 2 منٹ میں ہی ہمارا کام ہو جانا ہے. ہاں, سب ایکٹنگ کر کے ایک دوسرے کو بس وہ لیپا پوتی کر رہے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جو پوسٹیں بھی بنی ہوتی ہیں نا, پوسٹوں پہ کبھی انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی تصویر لگائی ہوئی ہے, سراج الحق صاحب کی لگائی ہوئی ہے, سعد رضوی صاحب کی لگائی ہے. ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے نام پہ انہوں نے پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں. ہم سب سے رابطے میں ہوتے ہیں بھائی, ہمیں ریل ٹائم پتا ہوتا ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پہلے ہی بتا رہا تھا کوئی بندے میں نہیں آئیں گے ادھر. سعد رضوی صاحب کی تصویر لگائی ہوئی تھی نا, ایک بندہ کو ٹی ایل پی کا نظر آیا آپ کو؟ 22 کروڑ میں سے 22 بندے نہیں اکٹھے کر سکے. کس نے نکلنا ہے میرے بھائی؟ اس طرح نہیں ہوتا. یہ کوئی بنانا پبلک نہیں ہے, یہ نہ پرانے زمانے ہیں کہ آپ جتھے بنا کے تو نان اسٹیٹ ایکٹر بن کے تو نکل آؤ. بھائی اب FATF حافظہ اللہ تعالی آئے میں صدقے, ہاں, ضرب عزب حافظہ اللہ تعالی, رد الفساد حافظہ اللہ تعالی کی برکت سے مولویوں تسی گئے. ہاں, ایک کام اڑ ختم. اگر پاکستان نے رہنا ہے نا تو تم لوگ ان ایکٹیویٹیز کے ساتھ نہیں آ رہ سکتے. ادھر وہ لوگ رہیں گے جو ہمارے طریقے سے علمی اختلاف کرتے ہیں. آپس میں تو تم علمی اختلاف ہی کرتے تھے نا, ایک دوسرے کو مارتے تو نہیں تھے, سوائے وہ کچھ عرصہ جو اعلی کار بنے رہے, اور وہ بھی 2 فرقے تھے, وہ پروکسی وارز تھیں سعودیہ اور ایران کی یہاں آئی, ادروائز. اور اب تو بالکل تم ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کر رہے. اس سارے اتحاد امت کا کریڈٹ صرف ایک بندے کو جاتا ہے, اگرچہ میرے خلاف ہے. اور آپ اندازہ کریں, اب میں بتاتا ہوں کہ ٹاپک کون سا ہوگا. میں ویڈیو ایک ٹاپک پہ بناتا ہوں نا, سارے میری تصویر لگا کے اسے ریبٹل کرتے ہیں. یعنی ان کے پاس ٹاپکس بھی کوئی نہیں ہے بات کرنے کے لیے اسلام پہ, کیونکہ ان کی بات کوئی نہیں سنتا. ٹی وی چینلز پہ میں نہیں بیٹھا ہوا, مجھے ڈسکس کر رہے ہیں. ان کے دوسرے والے کلپ دیکھیں, 200-250 بندوں نے دیکھا ہوا ہے, اور جس میں میرا نام لے کے میری تصویر لگا رہے ہیں, میں موجود بھی نہیں ہوں ٹی وی چینل کے اوپر. اس کی ویورشپ ہزاروں میں. میں نے پھر ٹی وی چینل سے رابطہ کیا, میں نے کہا یار میں تم لوگوں کو نوٹس بھجوا سکتا ہوں کہ میں وہاں موجود نہیں ہوں. کیا کام تھا کہ مجھے ڈسکس کیا جائے؟ نام لیے بغیر 2-3 چینلز نے حرکت کی.
تو انہوں نے مجھے سوری کیا کہ جی یہ زیادتی. میں نے کہا ان کو شوق ہے نا تو مجھے بلا لو, میں لائیو آ جاؤں گا, ان کو بھی بلا لو کہ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں. لیکن جو کچھ تم یہ حرکتیں کر رہے ہو میں اس کو ویڈیو میں جواب ضرور دیتا ہوں. وہ ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہیں, وہ اس پہ ریفرنسز لگنے ہیں تو وہ ان قریب آہستہ آہستہ اپلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب ہمیں پتہ ہے ان کا لیول ہی نہیں آپ کے ساتھ بیٹھ سکے. تو میں نے کہا پھر مجھے نہ ڈسکس کیا کرو, جاؤ اپنے موضوعات ڈسکس کرو, میری تصویر کیوں لگاتے ہو جب ان کے اندر گٹ سے موجود نہیں کہ یہ کوئی علمی بات کر سکے. تو اس لیے کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں میرے بھائی, فوکس رہیں اپنی دعوت کے اوپر. ہاں عام لوگوں پہ محنت کریں, جاہلوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. اگر نبی علیہ السلام یہ غم لگا کے بیٹھ جاتے کہ جب تک بنو ہاشم میں سے ابو لہب کلمہ نہیں پڑھتا تو میں بنو امیہ کے سامنے اسلام کی دعوت کیسے رکھوں گا, تو پھر نبی علیہ السلام دعوت کا کام کیسے کرتے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے دعوت کا کام کرنا ہے. جو بکے ہوئے لوگ ہیں, جو ضد پہ اڑے ہوئے ہیں, ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ آپ اپنے دماغ میں بات بٹھا لیں, نہ آپ نے کسی کو گھول کے کوئی چیز پلانی ہے. یہ تو نبی کو حکم ہے قرآن میں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. اگرچہ رسول اللہ ہماری ہدایت کے امام ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی بے شک تم صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے ہو, لیکن ہدایت دعوت کی حد تک ہے, گھول کے نہیں آپ پلا سکتے. نہ نبی علیہ السلام پلا سکتے ہیں نہ ہم دعوت کا کام کریں گے. کولڈ وار ہے, یہ میرا جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اللہ کے فضل سے ہم فرقوں کے خلاف کولڈ وار ون کر چکے ہیں. ہمیں کسی بھی ہارٹ وار کی ضرورت نہیں ہے, اس بات کو سمجھیں. ہاں, یہ پیسیو ریزسٹنس کے ساتھ یہ دعوت کا کام جاری ہے, یہ اسی طریقے سے جاری رہے گا. ہم نے نمازیں انہی کے پیچھے پڑھنی ہیں, چندے انہی کو دینے ہیں, ان کے ہاتھ بھی چومنے ہیں حد رکوع جھکے بغیر. ہاں, ان کو حافظہ اللہ بھی کہنا ہے, مر جائیں گے ان کے جنازے بھی پڑھنے ہیں, دعائیں بھی کرنی ہیں ان کے لیے. ہمارے بھائی ہیں جی, بس اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو توفیق دی تو ہدایت مل جائے گی, اگر نہیں ملتی ہے تو ہم زبردستی تو نہیں دے سکتے. لیکن ان کے مقابلے پہ ہم بھی گالی گلوچ کریں, ہم بھی اس قسم کی غلط ایکٹیویٹیز پرفارم کریں, قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو اور فرقوں کو بدنام کروایا, انجینئر صاحب کو بھی اسی ڈگر پہ چلا کے بدنام کروائیں. لیکن میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں نا, وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ہاں, میں کبھی بھی اعلی کار نہیں چیزوں کا بنتا اللہ کے فضل سے. ہاں, جب ہماری اسٹیٹ پالیسی تھی نا ان مولویوں کو گود لینا اور ایسٹ بنا کے یوز کرنا, میں اس وقت کسی کے کہنے میں نہیں تھا. آج تو وہ سارے میرے کہنے میں آئے ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ ان کی بھی پالیسی وہی ہے جو ہم پہلے ان سے چیخ چیخ کے منوانا چاہتے تھے. انہوں نے دھکے کھا کھا کے, دنیا کی باتیں سن سن کے, اپنے اوپر لگائی گئی سینکشنز کے ڈر کی وجہ سے وہ ساری باتیں لرن کر لی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ایرا دیا ہے جو ہماری اس دعوت حق, جو ختم نبوت کی برکت سے رسول اللہ کی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک پرفیکٹ اسی پیٹرن کے اوپر چل رہی ہے اللہ کے فضل سے. اس کے لیے حالات و واقعات بھی اللہ نے ہمیں بڑے فیوریبل دیے ہیں. کتنے زبردست فیوریبل حالات و واقعات دیے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا ہو, لوکل میڈیا ہو, ریاستی ادارے ہوں, سب کے سب ایک پیج کے اوپر ہیں کہ کسی کو کوئی جتھا بنانے کی, قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. رہ گی ہماری ویڈیو سے کسی کو تکلیف ہے اور تم لوگ کانٹ چھانٹ کے اس میں سے اس کے منہ میں اپنا لقمہ ڈال کے اپنی اس کی تشریحات کر کے پیش کرتے ہو, تو بھائی آؤ ثابت کرو اس کو. گورنمنٹ کو اس طرح کے معاملات کرے تو میں پھر ان کو بتاؤں گا کہ ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے تو ویڈیو میں بھی یہ بات کی ہے کہ اگر کسی کی بات میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور ایک مطلب اسلام کی طرف جاتا ہو اور وہ بندہ بات کرنے والا مسلمان ہو, تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اسلام کا حکم لگائے گا, 99 کفر کی باتیں چھوڑ دے گا, کیونکہ وہ مسلمان ہے, وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا یہ کام کرنے کا. لیکن بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے سوائے انجینئر صاحب کے کہ ان کی 100% باتیں اسلام کے مطابق ہوں, پھر بھی کفر کا حکم لگانا ہے. تو مجھے تو فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کو بتایا, جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے نا انجینئر صاحب ذرا ہاتھ ہلا رکھو, ہیں سرکار
ہاتھ میں نے ان کی گردنوں پہ رکھا ہوا نا علمی, اسی لیے آپ دیکھیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس دعوت کے آگے باندھ نہیں باندھ سک رہی ہے. اگر میں ڈیفینسو موڈ میں ہوتا تو دیکھتے ہی آپ کو کچا کھا جاتے. یہ دبکے اس وجہ سے ہیں, ان کو زبان ہی سمجھ آتی ہے. سعد رضوی نے میرے بارے میں بکواس کی نا کہ اس نے حضرت ابوبکر کی گستاخی کی ہے, تو پھر میں نے کیسا اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک دلائل کے ساتھ جس طرح زہر کیا ہے, بولا دوبارہ سامنے نہیں بولا, لیکن لیدگی میں مجھے اس نے پیغام بھجوایا کہ جی علی بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. میں نے کہا کیوں؟ وہ جی میں نے تو علی بھائی کو کہا ہی نہیں تھا. اندازہ کرو, وہ تو انہوں نے علی بھائی کی تصویر جوڑ کے اور ساتھ یہ سارا کچھ کر دیا. میں نے تو ویسے جنرل بات کی تھی, اب مجھے بتائیں اس کے جملے وہ جنرل تھے؟ اور دوسرا اس کا سوشل میڈیا اور اس کے یہ سارے تھمبنیلز میں چلاتا ہوں, اور نیچے ٹائٹل میں بھی میرا نام لکھا ہوا ہے, انجینئر الدی مرزا کو جواب. میں نے کہا پھر بھی میں تیار ہوں کہ تم نے مجھے نہیں کہا ہوگا, لیکن آگے ویڈیو میں بات کرو. یہ ٹھیک ہے نا, میری ڈیمانڈ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تم یہ کر دو, میں وہ پرانی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا. چلو, اور تم اگر یہ کہہ دو کہ ہمارے بزرگوں نے گستاخانہ عبارتیں جو چھاپی تھیں یہ سب کے سب کافر ہیں تمہارے فتوے کی تحت, کیونکہ تم لوگ تو کہتے ہو ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر, ان کا دفاع کرنے والے بھی کافر. یہ سارے وہ ہیں نا جو جملے انہوں نے ہمیں سکھایا نا, ہم نے تو انہیں سے سیکھے ہوئے ہیں. اور ہمارے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو اگلی مہر میں کرین پہ لگاؤں گا انشاءاللہ, اور ٹائم قیامت تک ہے. ہمیں کیا حرج ہے اس معاملے میں؟ بہرحال جی, جس طرح صلح حدیبیہ کے بعد مشرکین عرب نے رسول اللہ کو پاور تسلیم کر لیا تھا, کیا تھا نا, اگرچہ اس کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی, لیکن مستقبل میں ثابت ہوا کہ وہی شرائط مسلمانوں کے حق میں نکلی. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اللہ نے اس کو کس طریقے, اسی لیے اللہ نے تو پہلے کہہ دیا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا. اصل فتح صلح حدیبیہ ہے, فتح مکہ تو اس کا بچہ ہے. جو اصل فتح ہے وہ صلح حدیبیہ ہے, کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد پھر کافر دوبارہ مدینے پر نہیں چڑھے, پھر مسلمانوں نے ہی فتح مکہ کی ہے. تو وہ شرائط بظاہر ایسی تھی, لہذا ہمیں اگر ریاستی اداروں کے ساتھ بظاہر کسی معاملے میں کمپرومائز کرنا پڑے اپنے مخالفین کے حوالے سے, تو آپ اسے صلح حدیبیہ کی شرائط کے طور پر ایکسیپٹ کیا کریں. الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہمیں ہی ہونا ہے. یہ میں باتیں اشارتاً کر رہا ہوں, اس میں آپ نے رنگ خود بھر لینے ہیں. ہاں, وہ باتیں مجھے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ کرنے اس لیے ضروری ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا غصہ ٹھنڈا ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس بھی ہم پہ جو ہے نا یہ انہی بزرگوں نے مسلط کیے ہیں نا. ہاں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کریں گے پھر وہ کافروں کو تو نہیں چھوڑیں گے نا. تو اب یہ لوگ اگر اپنے فرقے چھوڑ کے آئے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے, تو یہ کام آپ نہ کریں. آپ صلح حدیبیہ کو فالو کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حکمت کو دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. عمر, اگر رسول اللہ نے یہ ایگری کیے ہیں نا تو اس میں تم حکمت سمجھو. اگرچہ ہمیں کوئی وحی کی تائید حاصل نہیں ہے, لیکن وحی کی تائید مسلمانوں کی جماعت کو اس حوالے سے حاصل ہے, وہ امرہم شورا بینہم. میں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے یہاں پہ. ہاں, میرے آپ کو بچے بھی کبھی اکیڈمی میں نظر نہیں آئیں گے, کبھی کبھار کبھی شوقیہ آ جائیں تو میں ان کو ادھر لاتا بھی نہیں ہوں. سیکیورٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں, اور ویسے بھی انہوں نے تو خیر باہر ہی سیٹل ہو جانا ہے. میرے بھائی انگلینڈ ہیں دو, وہ تو مجھے بھی زور لگا رہے تھے. میں نے کہا میں نے تو ادھر ہی ہے بیٹھنا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر میں یہاں سے ہلتا ہوں نا تو پھر لوگوں کے حوصلے پس ہو جائیں گے, انہیں موقع مل جائے گا. تو سرکار میں نے بتایا کہ جب تک تمہارے فرقے کا آخری مولوی قبر میں نہیں چلا جاتا اور اس کی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا, میں نے نہیں ادھر سے جانا. ہاں, اب میں نے ادھر سے جانا ہے تو سیدھا رسول اللہ کے قدموں میں ہی جانا ہے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انشاءاللہ تعالی. یہ تم لوگ چھوڑ دو. تو اس طرح کے بعض اوقات ہمیں کوئی کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں, وہ آپ سمجھیں کہ ہم ایک لانگ ٹرم معاملات کے لیے اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی اس قسم کی خانہ جنگی میں پڑھنے کی. دعوت کا کام کریں. جب کولڈ وار آپ ون کر رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے خام خواہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنا کہ جس کی وجہ سے کوئی معاملات بگڑیں. ٹھیک ہے, اس لیے میں بار بار اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ میری طرف سے کسی کو گالی نکالنے کی, کسی ریاستی ادارے کو برا کہنے کی, کسی انڈیویجول کی غلط حرکت کے اوپر گالی گلوچ کرنے کی, یا اس کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے. نہ میں کسی کو آن کروں گا
اس حوالے سے, کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہے نا. مجھے بتائیں, یہ دعوت کا کام میرا ہزاروں لوگوں کو یہاں اتوار والے دن بیٹھ کے ملنا پچھلے ایٹ لیسٹ 12-14 سال سے, یہ کام اسی طریقے سے کنٹینیو رہے تو یہ سارے معاملات مزید پھیلیں گے. اور اگر ہم اس طرح کے کاموں میں پڑیں اور پھر قانوناً کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہو تو ہمارے مخالفین کے پاس تو لوز کرنے کے لیے اب کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی بدکار عورت کپڑے اتار کے تو روڈ پہ آ جائے تو اب اس کے ساتھ کیا آپ اور کریں گے؟ ہم تو عزت دار لوگ ہیں نا, ہمیں تو یہ کام نہیں کرنے, ہمیں لوز کرنے کے لیے بہت کچھ ہے دعوت حق کے حوالے سے. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں, ان کے پلے. یہ تو ہمیں انہی معاملات میں الجھانا چاہتے ہیں اور ہم نہیں الجھیں گے. کیوں کہ جہاں سے بنو امیہ اور تمہارے ماموں کی عقل ختم ہوتی ہے نا, وہاں سے انجینئر صاحب کی عقل سٹارٹ ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی. پہلے تم لوگوں نے اہل بیت کے ماننے والوں کو رلایا, اب قیامت تک بنو امیہ کے خدمت گزاروں کی چیخیں انشاءاللہ تعالی بلند ہوں گی اور ہم اسے اور ہماری آنے والی نسلیں اسے انجوائے کریں گی.